अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन असरी साहब, रसूल बख्श साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, एहतजाज और मुज़ाकरात की सियासत के दरमियान अब ज़िमनी इंतखाब का मौसम आ गया है। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हाथ मिला लिया है और एक साथ इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, जबकि दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो वो अभी तक तो तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे कि आया हमने ये इंतखाब लड़ना है या नहीं। लेकिन खान साहब ने ये मामला सियासी कमेटी के सुपुर्द कर दिया और सियासी कमेटी और पार्टी की अक्सरियत इंतखाबात लड़ने का फैसला कर रही है। अब सवाल ये है कि इसके लिए गहमा गहमी, जो सियासी गहमा गहमी हमें इंतखाबात से पहले दिखाई देती है, वो किस हद तक दिखाई देगी, क्योंकि नून लीग के कैंप तक तो हमें ये एक्टिविटीज़ दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली इस पर क्या होगी और इंतखाबात को लेकर वो क्या स्ट्रेटजी लेकर चलेंगे, ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ज़िमनी इंतखाब का मौसम आ गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी क्या लग रही है आपको? इतने इख्तलाफात और पार्टी में शदीद तर शदीद तकसीम के बाद ये इलेक्शन बेहतर अंदाज में लड़ सकेंगे? देखिए, जिस तरह आम इंतखाबात की एक रौनक होती है ना, इस तरह एक ज़िमनी इंतखाबात का भी एक ज़ोर शोर होता है। और जब बड़े शहरों के अंदर किसी एक इंतखाबी हल्के के अंदर ज़िमनी इंतखाब हो तो फिर सारे शहर के जो सियासी कारकुन होते हैं वहाँ जाते हैं, एक रौनक लग जाती है। इसी लाहौर के अंदर आप देख लें, बड़े बड़े ज़िमनी इंतखाबात हुए और पूरा शहर इन्वॉल्व होता था। लेकिन अब लाहौर के अंदर जो है वो तो थोड़ा सा ना मुख्तलिफ है ज़िमनी, वो तो मियाँ अज़हर साहब की वफ़ात की वजह से सीट खाली हुई है। अब बात यह कि इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि हमने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करना है। लेकिन सियासी सोच और अप्रोच हमेशा पोलिटिकल पार्टीज़ की ये होती है कि कभी किसी के लिए जगह खाली ना की जाए। आपको याद होगा कि 1985 के गैर जमाती इंतखाबात का बाइकाट पीपल्स पार्टी ने किया था और फिर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने गलती तस्लीम की थी कि हमें वाक ओवर नहीं था देना चाहिए। और अब भी जिस कैफियत के अंदर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, बात यह कि जो तहरीक इंसाफ के मेच्योर लोग हैं, जो पोलिटिकल सोच और अप्रोच के अमल लोग हैं, वो कभी इस बात के मुतम्मल ही नहीं हो सकते कि किसी के लिए इलेक्शन खाली छोड़ा जाए। बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि इंतखाबी साइंस में चूँकि 5, 6, 7, 8 इलेक्शन में देख चुका हूं, अब तो लोगों को जिन्हें ये भी पता हो ना कि हमने इलेक्शन हारना है, तो उनसे पूछते हैं कि आप इलेक्शन हारने के लिए लड़ रहे हैं? उन्होंने कहा अपनी जगह खाली नहीं करनी, ताकि हमारी जगह लेकिन कोई और आपने ना मिले। संजीदा नासिर की बात की पार्टी में और उन लोगों की बात की जो सियासी समझ बूझ रखते हैं। लेकिन असद कैसर साहब का हमने कल जिक्र किया था, उन्होंने नवाज शरीफ साहब का नाम लिया, लेकिन आज उनकी तरदीद आ गई इस मामले पर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात है कि मेरी ही उनसे बात हुई थी और हम सियासतदानों के जो इस तरह की तरदीद है उसके हक को तस्लीम करते हैं। और मैं पूरी 100% जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि ये बात की थी कि नवाज शरीफ साहब को आगे बढ़ना चाहिए और सबको बैठाना चाहिए, बल्कि आज मैंने जब पूछा कि आपने ये ट्वीट किया तो उन्होंने कहा कि मैंने आपसे एक ज़ाती तल्लक की बुनियाद पे बात की थी। मैंने कहा बाकी सारी बात की तो तरदीद आपने नहीं की। तो लिहाजा मैं बड़े क्लियर कट अंदाज में कहना चाहता हूँ कि चूँकि उन्होंने ट्वीट मुझसे वादा किया था कि वो वापस लेंगे, उन्होंने नहीं ली, तो मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये बात उन्होंने की थी कि नवाज शरीफ साहब को आगे बढ़ना चाहिए। ये असल में उनकी पार्टी का रद्द-ए-अमल सामने आया है, इसलिए कि वो नवाज शरीफ साहब की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। और कल हमने यहाँ पर भी ये बात की थी कि आप डायलॉग कर ही नहीं सकते। आप डायलॉग की बात करते हैं। आज से 15 दिन पहले आपके बानी पीटीआई ने ये बात कही थी कि डायलॉग को छोड़ें, आप एहतजाज करें। एहतजाज करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, एहतजाजी सलाहियत और कैफियत आपकी ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा आप डायलॉग करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। लेकिन मैं दोबारा जो आपने सवाल किया था ज़िमनी इंतखाबात, कि ज़िमनी इंतखाबात के अंदर तहरीक इंसाफ ये फैसला कर चुकी है कि हमने ज़िमनी इंतखाब लड़ना है। अलबत्ता अहम बात यह है कि वो माहौल क्यों तारी नहीं हो पा रहा। देखिए, लाहौर के अंदर एक ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने रात एक जलसे से खिताब किया है, आज मैं सारे चैनल्स पे देख रहा था। अभी तक के दूसरी तरफ ऐसी सूरत हाल क्यों कर तारी नहीं हुई? देखिए, वो ये समझते हैं कि जी वोट बैंक उनके साथ है, और मैं ये बात मानता हूँ कि एक वोट बैंक उनका ज़रूर मौजूद है, लेकिन वोट बैंक को फाल बनाना और अपने वोटर्स को ये यकीन दहानी के अंदर करवाना कि जी हम इलेक्शन जीत सकते हैं। अगर वो ये पहले यही सोच के बैठे हुए हैं जी कि फार्म 47 के तहत इलेक्शन होना है, तो इनकी जो रही सही मकबूलियत है वो भी बुरी तरह मुतासर होगी और लोग भी, उनका वोटर जो है पोलिंग स्टेशनों पे नहीं आएगा। ठीक है, तो डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में पीटीआई को भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने की ज़रूरत है, या फिर उन्हें पता है कि हमारा वोटर है, खामोश वोटर बैठा हुआ है, वो आके हमें ही वोट डालेगा? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए पीटीआई की? मेरे ख्याल है भरपूर का लफ्ज़ निकाल दें,
الیکشن کیمپین چلانی چاہیے. پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے گی اور اس طرح پی ٹی آئی کو تھوڑا سا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اپرچونٹی مل جائے گی, ورنہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی پبلک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اپرچونٹی نہیں ملتی. کم از کم پنجاب میں کم از کم یہ نہیں ہے ان کے پاس کیپیسٹی اور گورنمنٹ کی پرمیشن, دونوں کیپیسٹی اور گورنمنٹ کی پرمیشن. اب رہا کہ الیکشن کے حوالے سے کچھ موبلائزیشن تو ہوگی اور ہم دیکھیں گے کہ کتنی موبلائزیشن ہو سکتی ہے, اور الیکشن کس انداز میں چلے گئے تو وقت ہی بتائے گا کہ اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو ان کے کینڈیڈیٹ کو کتنی آزادی ہوگی الیکشن لڑنے کی, یہ چیزیں تو وقت بتائے گا نا. لیکن یہ ہے کہ چاہے ان کو اپرچونٹی ہو یا نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ اس گیم میں رہنا چاہیے, کیونکہ سیاسی قوتیں دن بدن انیشیٹو اپنے ہاتھ سے لوز کر رہی ہیں, اور اگر الیکشن صرف یک طرفہ ہو گیا کہ مخالف اپوزیشن میں کوئی خاص بڑی پارٹی نہیں ہے تو اس سے پھر سارے پروسیس کو نقصان پہنچتا ہے, اور اس نقصان کا نقصان پی ٹی آئی کو بھی ہوگا. پی ایم ایل این کو تو ہوگا کیونکہ رولنگ پارٹی ہے, لیکن پی ٹی آئی کو بھی ہوگا, یعنی پوری پولیٹیکل فورسز کو نقصان ہوگا. تو لہٰذا پولیٹیکل فورسز کو یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اگر انہوں نے میدان میں بامعنی انداز میں رہنا ہے تو اس کے لیے دونوں کو ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا, جس میں حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کیونکہ اختیارات اور قوت اسٹیٹ کی پاور اس کے پاس ہوتی ہے. تو اگر تو آپ اپوزیشن کو بالکل ایکسکلوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی نظام کو نقصان ہوگا, پورے سیاسی عمل کو نقصان ہوگا. اسی طرح اگر پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتی تو اس سے بھی سیاسی عمل کو نقصان پہنچتا ہے, کیونکہ آپ اپوزیشن کی جو ایک ذمہ داری ہے, حالات کچھ بھی ہوں, اپوزیشن کی جو ایک ذمہ داری ہے کہ وہ فیلڈ میں رہے اور گورنمنٹ کو چیلنج کرتی رہے, وہ جب تک نہ ہو جمہوریت نہیں چلا کرتی. جمہوریت دونوں کی موجودگی میں ہوتی ہے. ایک کو ختم کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں جمہوریت چلائیں گے تو وہ جمہوریت نہیں چلے گی. یہ چیز حکومت کو بھی سمجھنی چاہیے اور اپوزیشن کو بھی سمجھنی چاہیے. اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کچھ لوگ ان کو کچھ تھوڑا سا ویٹ دیں, ان کو کوئی اہمیت کو ریکگنائز کریں, تو وہ سیاسی میدان میں آ کے کوئی کردار ادا کریں نا, تب پتہ لگے گا کہ سیاستدانوں کی حیثیت کیا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ الیکشن ایک اچھی اپرچونٹی پی ٹی آئی کو مل جاتی ہے کہ وہ تھوڑی بہت پولیٹیکل ایکٹیویٹی, تھوڑی سی پولیٹیکل موبلائزیشن, بھاگ دوڑ, تھوڑی بہت ایکٹیویٹی ایک حد تک تو کر سکیں گے. باقی ایکچولی کیا ہوگا وہ تو ہمیں پتہ جب ہی لگے گا جب الیکشن پروسیس شروع ہوگا. ایسی سچویشن میں جب آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی نارملی فنکشن نہیں کر رہی اور شدید اختلافات ہیں پارٹی کے اندر ہی, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بہتر انداز میں دیکھیے بات یہ ہے آپ کی بات اس سے زیادہ موضوع ہے. اگر آپ نیشنل الیکشن کی بات کریں, یہ ہیں کانسٹیچوئنسی بیسڈ الیکشنز, ایک کون لاہور میں ایک میں ہو گیا, دو میں ہو گیا, کسی شہر میں ایک میں ہو گیا, تو اس میں اتنا کوئی تنازع جو ہے فرق نہیں ڈالتا. ہاں اگر نیشنل سکیل کے الیکشنز ہوں اور پارٹی میں فیکشنلزم ہے تو پھر اوورآل پارٹی کی پرفارمنس انڈرمائن ہو جاتی ہے. یہاں تو انڈیویجول جو لیڈران ہیں ان پہ ڈیپینڈ, جو کینڈیڈیٹ ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرے گا, اور کس حد تک عمران خان کا نام استعمال کر کے یہ لوگ پبلک کو موبلائز کر سکتے ہیں. ایسے تو ڈاکٹر صاحب خواجہ سعد رفیق صاحب نے, وہ ایک ذمہ دار شخص ہے, انہوں نے کہا جی کہ آئیں وہ جلسے کریں, تو اگر جلسے ان کے بعد ان کی کسی کی گرفتاریاں ہوتی ہیں تو پھر کوئی جواز نہیں. دیکھیں وہ تو پھر میں نے تو آپ سے کہا ہے نا کہ وقت آنے پہ پتہ لگے گا نا, کیونکہ اب تک تو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے پی ٹی آئی. اگر ماحول نہ بن پائے تو پھر دونوں کا نقصان ہوتا ہے. نہیں یہی تو میں پہلے کہہ چکا, یہ میں بات پہلے کہہ چکا ہوں. دیکھنا یہ ہے نا کہ وہ انتخابات کا یہ فضا طاری ہو سکے گی یا نہیں, کیونکہ رسول بخش رئی صاحب ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک کے بعد ایک احتجاج کی کال دی گئی اور اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. کیا ان تمام ناکامیوں کے بعد اب پی ٹی آئی اپنے ووٹرز کو چارج کر سکے گی؟ دیکھیں انتخابی مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ملتے ہیں, چھوٹے جلسے کرتے ہیں, مختلف برادریاں ہوتی ہیں, ووٹنگ بلاک ہوتے ہیں, ان سے آپ رابطے میں رہتے ہیں, تو ایک تحریک پیدا ہوتی ہے. یہ ایک سیاسی عمل کا حصہ ہے, اور اگرچہ یہ حلقوں تک محدود ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس کے تناظر میں اس کی
قومی اہمیت بھی ہے، صوبائی اہمیت بھی ہے. اور جس انداز سے دو بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں یہ بغل گیر ہوئی ہیں، صرف ہاتھ نہیں ملایا بلکہ بغل گیر ہوئی ہیں، اور جس محبت اور عہد و پیمان کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھنے کا عندیہ دیا ہے، تو اسے لگتا ہے کہ تیسری طاقت کافی مضبوط ہے. اور میں یہی آپ سے جاننا چاہتی ہوں رسول بکر صاحب، یہ جو دونوں جماعتیں بغل گیر ہوئی ہیں، یہ جو محبت میں ہوئی ہیں یا پھر پی ٹی آئی کے ڈر سے ہوئی ہیں؟ محبت اگر آپ ان کی دیکھنی ہے تو آپ ماضی کی طرف جائیں گے تو یہ محبت جو ہے خطرے کی وجہ سے ہے. میں نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف کے ہوتے ہوئے یہ ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، کیونکہ انہیں اتنا تو معلوم ہے کہ آخر 50-60 سال سے ایک ساتھ پیپلز پارٹی کے میدان میں ہے، اقتدار میں ہے، مسلم لیگ نون کی بھی اب 50 سال تقریباً ہونے کو ہے، تو ان کو معلوم ہے کہ خطرہ کہاں پہ ہے. اور جو باتیں روزانہ ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں، بیانات آتے ہیں، اور ہم جو بات کرتے ہیں تو آخر کوئی طاقت ہے، کوئی تیسری طاقت ہے تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اگر ہم یہ بھی کہیں کہ جی ان کی تاریخ ناکام ہو گئی ہے، کامیاب ہی نہیں، اگر ہم بار بار کہتے رہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اس تاریخ کا دھواں چل رہا ہے، اگر وہ آگ نہیں لگی ہوئی. تو میں ایک شعر یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں اگر مجھے اجازت دیں. کہ چراغوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہوا ٹھہری نہیں سہمی ہوئی ہے. تو یہ اندازہ نہ لگا لیں کہ حالات قابو میں ہے. یہ ہم دیکھیں، ہم کسی پارٹی کے حق میں نہ بات کرتے ہیں، نہ ان کے خام خواہ ان کی مخالفت میں جاتے ہیں، ہم ملک کے مفاد کی بات کرتے ہیں. خود سوچیں، یہ میں پاکستان کے لوگوں کو، سیاستدانوں کو، آپ کو یہ دعویٰ دیتا ہوں کہ یہ جو تناؤ، کشیدگی اور طاقت کا عدم توازن، عدم استحکام، یہ کیا ہماری ریاست کو آگے لے جائے گا معاشی طور؟ سب جانتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں، جب پرائیویٹلی کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، بٹ حالات کیسے ٹھیک کرنے ہیں؟ حالات بھی تو انہوں نے ٹھیک کرنے ہیں. اب یہ ضمنی انتخابات کو میرے خیال میں ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے کہ الیکشن کمیشن کا کردار کیا ہے، عدالتوں کا کردار کیا ہے، میڈیا کا کردار کیا ہے، اور کیا سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو راستہ دیتی ہیں. خصوصی طور پر ذمہ داری تو پنجاب میں پنجاب کی حکومت کی ہے کہ وہ جو راستہ اپنی سیاسی جماعت اور اتحادیوں کو دے رہی ہے اسی طریقے سے کیا تحریک انصاف کو بھی ملتا ہے، یا جو ہی کوئی امیدوار تحریک انصاف کے سامنے سے نمودار ہوتا ہے، ارادہ ظاہر کرتا ہے تو اس کے خلاف مقدمات ہو جاتے ہیں، بھینسیں چوری ہو جاتی ہیں، اور کئی قسم کے عجیب و غریب مقدمات شروع ہو جاتے ہیں. دیکھنا یہ ہم دیکھیں گے. تو ابھی تک تو ہمارا اعتماد ہے کہ قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے. سب کے لیے پاکستان ہے، سب کے لیے پنجاب ہے، سب کے لیے انتخابات ہیں، سب کے لیے جمہوریت ہے. تو یہ تفریق نہ جاری رکھیں. ہم ساری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف تفریق کی بات کرتے ہیں، آپس میں تفریق کرتے ہیں، تو کہاں جواز بنتا ہے ہماری دلیل کا کہ ہمارا اپنا کردار ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کر سکیں. تو دنیا سے ہم انصاف کی بھیک کیسے مانگ سکتے ہیں اگر اپنے طور پہ ہم امن نہیں قائم کر سکتے؟ دہشت گردوں کا کئی ایسی جماعتیں ہیں، کئی ایسے گروہ ملک کے اندر موجود ہیں جو حمایت کرتے ہیں. تو پھر ہم ساری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف اپنے آپ کو لڑنے مرنے، اور اتنا شہداء، شہری، پولیس، فوج، نوجوان آفیسرز، یہ ساری قربانیاں تو پھر رہ جائے گی. تو ضرورت اس بات کی ہے اس وقت کہ ضمنی انتخابات میں آئین کی روح اور جمہوریت کی روح کے مطابق انتخابات کو منصفانہ بنائے، تاکہ تحریک انصاف کے اندر بھی اعتماد پیدا ہو کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں تحریک انصاف کو سیاسی سپیس دی جائے ضمنی انتخابات میں جو اس کا حق بنتا ہے. لیکن عام طور پر تاثر یہی رہا ہے عثمان شامی صاحب کہ جو جماعت بھی اقتدار میں ہوتی ہے اسے ایج حاصل ہوتا ہے اور ان انتخابات میں جیت اسی کا مقدر بنتی ہے. لیکن ایسے موقع پر جب ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت جسے گرفتاریوں، مقدمات، نااہلی کا سامنا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی کمر تو ٹوٹ چکی ہے، اس کے خلاف بھی اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ مل کر کھڑی ہو رہی ہے ان کے خلاف، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ جو آپ کا پہلا حصہ ہے کمنٹ کا، اس کے لیے تو یہ آپ دیکھیں جب پی ٹی آئی کے دور میں
ضمنی انتخاب وہ ہوئے تھے ڈسکا الیکشن، تو وہ دھند میں غائب ہو گئے جو بیچارے آروز تھے اور وہ سارے. تو یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ یہ کوئی پی ٹی آئی یا نون لیگ کی بات نہیں ہے یا پیپلز پارٹی کی. انفارچونیٹلی پاکستان میں کی سیاست کی روش ایسی ہے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے وہ پھر سمجھتی ہے کہ جو ضمنی انتخاب ہے یہ تو ہمارا کوئی استحقاق ہے, ہم نے یہ سیٹیں جیتنی ہیں بائی ہک یا بائی کروک. تو بات یہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے, یعنی اس پہ تو اختلاف نہیں ہو سکتا. جو ساری جماعتیں ہیں ان کو ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے اگر تو آپ نے اس ملک کا سسٹم آگے بڑھانا ہے. دوسرا میں ابھی دیکھ رہا تھا, آپ نے یہ اوپر ٹکر چل رہا تھا کہ یہ کیا پی ٹی آئی نے پسپائی اختیار کر لی ہے اور احتجاجی سیاست سے توبہ کر لی ہے. تو جب وہ اپنا سیاست میں حصہ لینے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے پسپائی اختیار کر لی ہے. جب وہ احتجاج کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بغاوت کر رہے ہیں. تو ان بیچاروں کو میرے خیال میں کوئی تھوڑی سپیس تو ہم لوگوں کو بھی دینی چاہیے. اب ضمنی انتخاب میں تو سپیس ملے گی نا. اور یہ ایک انہوں نے جو یہ یو ٹرن لیا ہے کہ اس کا بوائیکاٹ نہیں کرنا اور اس میں حصہ لینا ہے, تو یہ میرے خیال میں یہ ایک اچھا یو ٹرن ہے. لیکن کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب نہیں چاہتے تھے کہ خان صاحب نہیں چاہتے تھے, لیکن انہوں نے یہ بھی آپ دیکھیں اس بات کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو یہ فیصلہ دے دیا حیرت انگیز طور پر. تو اس کے دو طریقے ہیں کہ ایک تو یہ, جیسے میں کل بھی کہا تھا کہ خان صاحب کوئی بھی ایسا فیصلہ خود نہیں کرتے جس سے کوئی تاثر ملے کہ ان کے کوئی سٹانس میں نرمی آ رہی ہے. تو اس کام کے لیے انہوں نے اور لوگ رکھے ہیں پارٹی میں. آج کل سیاسی کمیٹی جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. لیکن جو بھی اس کی ریزن ہے میرا خیال یہ کہ یہ خوش آئند بات ہے. دوسری میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے سسٹم میں جو ہے یا آپ کے ایک ایسی سوچ بھی پائی جاتی ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے اہل نہیں ہیں اور ان کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے وہ مصیبتیں زیادہ ہیں اور یہ بدنامی کا باعث بھی بن رہے ہیں سسٹم کا بھی اور ایک اوور آل جو ملک میں حالات ہیں. تو ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ یعنی اس نظام میں کوئی ایسی بنیادی تبدیلی کی جائے جس سے سیاستدانوں کا کردار ہی محدود کر دیا جائے. تو میرا خیال یہ کہ اگر یہ سیاسی پارٹیاں یہ بات نہیں سمجھیں گی کہ ہم نے ایک دوسرے کو سپیس دینی ہے اور کسی ایک دائرہ کار جو ہے ایک اس کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا ہے اور جس طرح پورے دنیا میں جمہوریتیں چلتی ہیں اگر اس طرح چلانی ہے, اگر یہ بات یہ نہیں سمجھتے تو میرا خیال یہ کہ ایک خطرہ جو ہے وہ یہ سیاسی نظام کو بھی ہمارے موجود ہے. جس کے بارے میں ابھی بہت ہلکی بات ہو رہی ہے لیکن میرے خیال میں آنے والے دنوں میں یہ جو گفتگو ہے وہ زور پکڑ جائے گی. یہ تو بہت خطرناک سوچ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ہاں لیکن یہ موجود ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں نا, جو سیاستدان ہیں جب وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہے, جب یہ جو بڑی سیاسی پارٹیاں اگر کسی بھی اس طرح کا ایڈونچر جو ہے اس کا راستہ روکنے کا بہترین طریقہ یہ کہ جو بڑی 3 سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے اور گراؤنڈ رولز طے کر لیں کہ بھئی ضابطہ کیا ہے اس ملک میں, آپ نے جو نظام آگے چلانا ہے اس کی بیسز کیا ہوئیں گی, کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اوپر کنسنسس ہے. جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ آپ اگر الیکشن کمشنر بھی نہیں تقرر کر سکتے اس کا کنسنسس کے ساتھ جو ہے تو پھر آپ نے اس ملک کا نظام کیسے چلانے, نہیں چل پائے گا. اور جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی سپیس کم ہوتی جائے گی. آج آپ باہر کسی بھی آدمی سے سڑک پہ روک کے پوچھیں تو اس کا تاثر یہ ہوگا کہ جیسے جو سیاسی جماعتیں یا سیاستدان جو ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہے اس سسٹم میں. تو جب آپ خود ہی اپنے آپ کو ارریلیونٹ کرتے جائیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے لیے سپیس نہیں رہے گی. تو یہ نون لیگ کو, پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, سب لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بھئی دنیا میں جہاں بھی جمہوریت مضبوط ہوئی ہے تو وہاں پہ جو ساری جماعتیں چاہے وہ حکومت ہے یا اپوزیشن ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور ان کو یہ موقع دیا جاتا ہے. اور جہاں پہ یہ ایسی ٹسل شروع ہو جائے کہ آپ یعنی اکٹھے بیٹھ بھی نہیں سکتے تو اس کا ایک ہی نتیجہ نکل سکتا ہے, وہ یہ کہ پھر ایسی بات نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہوگا. میرا خیال یہ کہ پھر اس میں ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں. لیکن 2018 سے پہلے جو سیاست تھی اس میں تو ایسی صورتحال نہیں تھی, سب مل بیٹھ کر بات چیت کرتے تھے. 2018 کے بعد 2014 میں جو دھرنا تھا سارا وہ بھی ایک اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی, یعنی کہ کیونکہ یہ آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں تھے کوئی بیٹھ کے. جو آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہو 2014 کا جو دھرنا تھا اس کا بنیادی ایجنڈا تھا کہ انہوں نے کہا الیکشن ریفارمز چاہتے ہیں ہم, یعنی آئے تو الیکشن ریفارمز کے بہانے تھے. تو اگر آپ دیکھیں نا ملک میں ایسی سیاسی ماحول ہوتا کہ جس میں حکومت اور اپوزیشن آپس میں بیٹھ کے اور یہ گراؤنڈ رولز طے کر لیں اور ضابطہ اخلاق بنا لیں اور اس طرح کی چیزیں, تو پھر کوئی تیسری قوت کو جگہ نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. تو اب ہوتا یہ کہ یہ لوگ آپس میں نہیں بیٹھتے تو جو تیسری قوت ہے وہ پھر اپنے احتجاج سے اب سیاسی ڈائیلاگ کی بات تو کرتے نظر آ رہے ہیں. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ خوش آئند ہے, ہمیں ان کو تانے دینے کی بجائے اس چیز کو ویلکم کرنا چاہیے
اور ان کی پذیرائی کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ آپ جو ہے یعنی انہوں نے اگر ان کی سوچ میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ مذاکرات سے راستہ نکالنا ہے تو ہم تو شروع سے یہی کہتے آ رہے ہیں کہ مذاکرات سے ہی بات آگے بڑھے گی. ایگزیکٹلی اور بہترین راستہ بھی یہی ہے. تو سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے اور جس سوچ کا عثمان شامی صاحب نے ذکر کیا ہے کیا ہمارے سیاستدانوں کو اس کا ادراک ہے یا نہیں, اس کو بھی وقت سے پہلے بھانپنے کی ضرورت ہے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ بنگلہ دیش کی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دورہ بنگلہ دیش کے دوران اہم ملاقاتیں کیں اور اس دورے کے دوران 6 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط بھی ہوئے. تجارت, سرمایہ کاری اور باہمی تعاون پر تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. اس دورے کی اہمیت پر ہمیں بات کرنی ہے. سلمان صاحب, دہائیوں بعد اتنی گرم جوشی دیکھی گئی ہے ان دونوں ممالک میں, اس کی وجہ کیا ہے اور اس دورے کی اہمیت کیا ہے موجودہ تناظر میں؟ دیکھیں, یہ بنگلہ دیش کی سرزمین کے ساتھ ہماری ایک نظریاتی وابستگی ہے. یہ مسلم لیگ کا قیام جو تھا یہ مشرقی پاکستان میں ہوا تھا, بنگال میں ہوا تھا. اس کے بعد یہ موومنٹ شروع وہاں سے ہوئی تھی. پھر 1940 کے اندر جو ریزولیشن لائے تھے وہ ایک بنگالی لیڈر لائے تھے, مولوی فضل حق. اب بات یہ کہ یہ ایک نئی صورتحال بنی ہے اور کیوں کر بنی ہے. یہ صورتحال اس لیے بنی ہے کہ جو لاسٹ ایئر سیاسی تبدیلی آئی ہے اور بہت بڑی تبدیلی ہے, اس لیے کہ حسینہ واجد صاحب کا بالکل جو جھکاؤ تھا وہ انڈیا کے ساتھ تھا. وہ تو انہوں نے اسے بھارت کی ایک کالونی بنایا ہوا تھا اور بنگالیوں نے کبھی ہضم نہیں کیا تھا. دیکھیں, وہ ایک پریشر رکھنا چاہتے تھے اور اس پہ کوئی شک نہیں کہ بھارت کا ایک پریشر تھا اور یہ چیز سلگ رہی تھی بڑی دیر سے. ہمیں تو اس وقت ہی کان ہو گئے تھے جب قائد اعظم کی برسی کی تقریب وہاں پہ ہوئی اور اب آپ کو وہاں پر پاکستانی جھنڈے نظر آتے ہیں, لیکن ایک نئی صورتحال ضرور وہاں پر پیدا ہے. وہ صورتحال یہ ہے کہ وہ جو یہ کہتے ہیں کہ 1971 کے اندر جو کچھ وہاں پر کیا گیا اس پہ پاکستان جو ہے معذرت طلب کرے, تو میں اس میں یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ یہاں سے جانے والوں کے ساتھ وہاں پر کیا گیا اس پہ معافی کون طلب کرے گا. اور پھر دیکھیں, ہماری اور ان کی ماضی کے اندر ہم ایک رہے ہیں اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ نظریاتی حوالے سے, جغرافیائی حوالے سے ضرور فاصلے پہ ہیں. کہ اسحاق ڈار صاحب سے پہلے مجھے یاد ہے قاہرہ کے مقام پہ ایک کانفرنس میں جب شہباز شریف صاحب وہاں اور وہاں کے چیف ایگزیکٹو نے آپس میں ہاتھ ملایا تھا اور بغل گیر ہوئے تھے, تو پتہ چل رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا دلوں سے دل ملے تو گلے جاتے رہے. اب ایک نیا بنگلہ دیش ہے اور اس سیاسی تبدیلی کے بعد کیا وہ پاکستان کے ساتھ قریب آئیں گے؟ پاکستان کے ساتھ قریب آئے ہیں. معاشی تعلقات, تجارتی تعلقات اور دفاعی حوالے سے بھی آپس میں انٹریکشن ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات جو سارک کے حوالے سے کی گئی ہے, سارک کے فعال کردار میں جو بنگلہ دیش کے ایک سابق صدر تھے ضیاء الرحمان, ان کا ایک رول تھا. اور اب اس خطے کے ممالک جو ہیں یہ دلی کی طرف نہیں دیکھ رہے, یہ اسلام آباد کی طرف دیکھ رہے ہیں. جتنے آپ خطے میں ہم دیکھ لیں, اس چینج کو پاکستان نے بھی قبول کیا ہے, بنگلہ دیش نے بھی اپنا رخ درست کیا ہے. اور اگر یہ معاشی حوالے سے مضبوطی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو یہ ایک اہم پیش رفت ہے. آنے والے وقت کے اندر یہ حالات اور یہ آپس میں تعلقات کار کیا ہوں گے, میرا خیال ہے اس میں مضبوطی آئے گی. لیکن جو ریزرویشن جو ہے وہ ضرور دور ہو جانی چاہیے 1971 کے حوالے سے. ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا, دیکھیں بات یہ کہ وہاں پر جو جماعت اسلامی کے وفد سے ملے ہیں اسحاق ڈار صاحب, اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا. کس وجہ سے؟ کہ اس فوج کا ساتھ دیا تھا. وہ فوج وہاں پر اس وقت پاکستان کی فوج تھی اور پاکستان کے جرم میں ان کو پھانسیاں دی گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ اور ولولہ کاربن ضرور ہے, لیکن جب تک آپ معاشی حوالے سے آگے کی طرف نہیں بڑھیں گے یہ تعلقات سٹیبل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی نظر میں موجودہ اگر خطے کی صورتحال دیکھی جائے اس کے تناظر میں دونوں ممالک کی قربتیں بڑھنا, یقیناً یہ تو دشمن کو کھٹک رہا ہوگا, لیکن کیا اہمیت ہے ان تعلقات کی اور ہم کیا فوائد حاصل کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے؟ دیکھیے, بنگلہ دیش سے اگر آپ نے تعلقات سٹیبل کرنے ہیں تو آپ کو وہ تعلقات اس بنیاد پہ ہونے چاہیے کہ 2 انڈیپینڈنٹ سوورن سٹیٹس ہیں یہ, اور ان میں جو تعلقات آپ کے اقتصادی تجارت ہے, اقتصادی تعاون بھی ہو سکتا ہے, وزیٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہوتی ہیں, لیکن اس میں جذباتیت کے ایلیمنٹ کو آپ کو باہر رکھنا ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو 1971 کا ایشو ہے وہ بنگلہ دیش کی ڈومیسٹک پالیٹکس کا حصہ ہے. صرف عوامی لیگ نہیں
بلکہ ڈار صاحب کو اس دفعہ بھی فیس کرنا پڑا ہے، سرکاری سطح پہ نہیں، جو لیڈران کی وہاں ملاقات ہوئی ہے نا سیاسی جماعتوں کی ایمبسی کے اندر، پاکستان ہائی کمیشن کے اندر، وہاں پہ اس پارٹی کے لیڈروں نے بھی ملاقات کی ہے، جو اسٹوڈنٹ گروپ جنہوں نے حسینہ کے خلاف سٹیزن کیا وہ پارٹی ہے اس کا نام جو ہے، سٹیزن پارٹی، ہاں، تو انہوں نے یہ 1971 کو ریز کیا ہے اس جو ہے اس وزٹ کے درمیان. تو اس لیے فی الحال اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فی الحال ایک پریگمیٹک ریئلسٹک گراؤنڈ پہ آپ تعلقات قائم کیجئے. اس میں تجارت ہے، اس میں آنا جانا ہے، اس میں اور جو ایک دوسرے کو رعایتیں دے سکتے ہیں وہ آپ رعایتیں دیں. اس سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں. اس سے جو آپ کا اعتماد بحال ہوگا، ابھی تو اعتماد بحال کرنا ہے نا آپ نے، جب وہ اعتماد بحال ہوگا پھر اس کے بعد آپ آگے جائیے گا. ہمارے ہاں اس دورے کو زیادہ جذباتیت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جذباتیت کو فورن پالیسی میں کوئی دخل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ آپ کو یہ حالات سمجھنا چاہیے، اور وہ چونکہ ڈومیسٹک پالیٹکس کا حصہ ہے لہٰذا آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ پاکستان سے بڑے دورے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ لطیفہ تو یہ ہے کہ فورن منسٹر کے جانے سے ایک دن پہلے ہمارے وزیر تجارت نے وہاں کا دورہ مکمل کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وزیر تجارت جاتے ہیں، اس کے ایک دن کے بعد فورن منسٹر جاتے ہیں، تو وہ اکٹھے نہیں جا سکتے تھے کہ جو دو سیپریٹ دورے کر رہے ہیں. محسن نقوی بھی جا چکے ہیں. نہیں، وہ اور چکر تھا، وہ سپورٹس کا چکر تھا، وہ سرکاری دورے پہ نہیں گئے تھے. وہ سپورٹس کے سلسلے میں ایشیا کرکٹ کا جو ہونا تھا اس کی میٹنگ تھی. ڈاکٹر رام کمال بھی وہیں ہیں، ساتھ تھے. ہاں، وہ پھر مل گئے ہوں گے نا ساتھ. یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ جانے کی ضرورت کیا تھی پہلے سے وہاں جو ہے، اگر وہ نہیں آئے واپس ابھی تک جام کمال. سارک کی بحالی کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں، یہ کاوشیں دیکھیے سارک بحال نہیں ہو سکتی، کیونکہ سارک کا رول یہ ہے کہ جو فیصلے بھی ہوتے ہیں وہ یونینیمس ہوتے ہیں. لہٰذا سارک انڈیا کی کانسنٹ کی ضرورت ہے، اس کے بغیر سارک بحال جو ہے وہ ہونا ممکن نہیں ہے. ہاں، آج میرا جو پوائنٹ تھا جو بیچ میں ادھر ادھر ہو گیا آپ کے باتوں میں، دیکھیے پاکستان سے بڑے لوگ وہاں گئے ہیں، ہمارے وزراء گئے ہیں اور گئے ہیں. بنگلہ دیش سے ٹھیک ہے ان کے فوج کے سینئر افسر آئے ہیں پاکستان کی وزٹ پہ، سویلین لیڈرشپ بڑی تھوڑی آئی ہے پاکستان میں. یہ آپ ذرا چیک کیجئے کہ سویلین لیڈرشپ وہاں کی جو ہے وہ پاکستان نہیں آئی ہے. تو لہٰذا ان باتوں کو ان کی حکومت کی، بنگلہ دیش کی حکومت کی مجبوریوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے حوالے سے اگر آپ ریئلسٹک اپروچ اڈاپٹ کریں گے، مثلاً ان کو کہیں جی ہم اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیں گے، بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹ جو ہے 500 کو دے دیے جی. ہے نہیں، وہ کریں. اب ان کو ایلوکیٹ اناؤنس کرنا ایک چیز ہوتا ہے، وہاں ایکچولی دینا اور چیز ہوتا ہے. وہ ایکچولی دیں تاکہ اسٹوڈنٹ یہاں آئیں، اور اس سے اوور ٹائم ایک انڈرسٹینڈ جو غلط فہمیاں وہ دور ہوں گی. لہٰذا جب تک غلط فہمیاں آپ دور نہیں کر سکتے، اعتماد کی فضا پیدا نہیں کر سکتے، ہمارے ریلیشن شپ ایک لمٹ سے آگے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے. رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں اس دورے کی ٹائمنگ خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں کتنی اہم ہے؟ بہت ہی اہم ہے میرے خیال میں، کہ پاکستان کا ایک کردار ہے جنوبی ایشیا کے طاقت کے توازن میں. ہمیشہ سے پاکستان ہندوستان کے سامنے ڈٹا رہا ہے، اور ہمیں آپ جانتے ہیں کہ سری لنکا کے ساتھ سے بھی تائید ملی ہے، ان کے ساتھ ہمارے بہت گہرے تعلقات رہے ہیں. نیپال کے ساتھ بہت گہرے تعلقات ہیں، اس کے ساتھ مالدیپ کے ساتھ. لیکن پچھلے 55 سال میں جو ہم سے نہیں ہو سکا تھا کہ ہم وہ اعتماد کی فضا اور وہ محبت اور وہ رشتے جو کبھی ماضی میں تھے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہم استوار کر سکے، تو وہ مجھے استوار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا، اس میں تو 2-4 حقیقتوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا جو بنگالی نیشنلزم ہے، قومیت پرستی ہے، وہ ایک حقیقت ہے، وہ ہمیشہ سے رہی ہے، اور اپنی ریاست کی آزادی کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اور یہ جو حالیہ دنوں میں انقلاب آپ نے دیکھا ہے، حالیہ دنوں نہیں بلکہ پچھلے سال، وہ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ ایسے ٹولے، ایسے گروہ سے اجازت سے آزادی حاصل کی جائے جو ہندوستان کے بالکل تابع ہو چکا تھا. تو وہ ایک بڑی طاقت کے خلاف انہوں نے محاذرائی کر کے اپنی سیاسی آزادی کو بحال کیا ہے. تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی قسم کا الحاق یا کسی قسم کا کہ پری
71 کی باتیں ہمیں کرنی نہیں چاہیے کہ 1971 کے بعد جو دوسری بڑی حقیقت ہے کہ بنگلہ دیش ایک عالمی سطح کے اوپر ایک خود مختار آزاد مقتدر ریاست ہے. ہم اسی طرح سے اس کو لانے چاہیے. جو پہلے کے نظریات ہیں وہ دم توڑ چکے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب جو تیسری بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ مل کے کوئی دفاعی کوئی اس قسم کے معاہدات ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے. اچھا, نہ ان کو فائدہ ہے نہ ہمیں فائدہ ہے. آج کی جو دنیا ہے وہ مختلف ہے. آج کی دنیا میں تجارت ہے, آج کی دنیا میں سرمایہ کاری ہے, آج کی دنیا میں ادارے ایک دوسرے کے لیے کھولنے ہیں. ہمیں بنگلہ دیش کے لیے جس طرح افغانستان کے لیے ہم نے کیا ہے, دیگر جنوبی ایشیا کے ممالک کے لیے بھی اپنے تعلیمی اداروں کا معیار بھی بہتر کرنا چاہیے اور دروازے ہمیں کھولنے چاہیے. جو ہماری جو یونیورسٹیاں ہیں اس کے لیے یہ بہت اچھا ہے. اس سے ایک کلچرل انفلوئنس بھی پیدا ہوتے ہیں اور آپ ایک کانسٹیٹیوئنسی بھی پیدا کرتے ہیں جو آپ کے ہمیشہ حمایت کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں اس انداز میں تعلقات کو آگے بڑھانا ہوگا اور بہت خوش آئند ہے یہ وزٹ, آپ اس کو بہت اہمیت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. لیکن عثمان شامی صاحب, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, 13 برس بعد کسی بھی پاکستانی وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ بنگلہ دیش ہے. اس سے پہلے بنگلہ دیش بھارت کے زیادہ قریب تھا. اب یہ جو ایک تبدیلی آئی ہے, اس کے پیش نظر ہمیں ان تعلقات کو کس انداز میں آگے بڑھانا ہوگا؟ اچھا, ایک تو جہاں بھارت کا آپ نے ذکر کیا تو میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا, وہاں تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے اور بڑی تنقید کی جا رہی ہے اپنی حکومت پہ کہ انہوں نے پچھلے 15 سال کے دوران یعنی وہ سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں ڈال دیے جس کا نام ہے شیخ حسینہ واجد, اور اب انہوں نے ان کو پناہ بھی کیونکہ دی ہوئی ہے تو وہ اس وجہ سے کوئی تعلقات نارملائز بھی نہیں ہو پا رہے موجودہ حکومت سے. پہلے بنگلہ دیش نے وہاں سے کچھ انڈیا سے کچھ چیزیں امپورٹ کرنے میں پابندی لگائی, میرے خیال میں چاول وغیرہ, تو بدلے میں انہوں نے بھی جو ہے وہ جوٹ کی امپورٹ پہ پابندی لگا دی انڈیا نے. تو ایک تو یہ کہ تعلقات کافی کشیدہ ہیں بھارت کے ساتھ, اور بھارت جو ہے وہ کافی اس کو پریشانی ہے کیونکہ اب اس کے سارے ہمسائے اس سے ناراض ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں. دوسرا آپ دیکھیں جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کا مستقبل ہے تو دو بڑے معاملات ہیں. ایک تو یہی کہ معافی مانگی جائے اور دوسرا ہے اثاثوں کی تقسیم. بنگلہ دیش کا جو ہے وہ کلیم ہے تقریباً کہ $4.5 ارب جو ہے وہ ان کے حصے کے بنتے ہیں جو 1971 کے پہلے جو بھی ایسٹس وغیرہ تھے مشترکہ پاکستان کے, اور وہ ان کو ادا کیے جائیں. پاکستان یہ کہتا ہے کہ بہت سارے جو انڈسٹریلسٹ تھے جو ویسٹ پاکستان سے جن کا تعلق تھا ان کے اثاثے وہاں قومیائے گئے جب 1971 کے بعد, تو انہوں نے پھر اس لیے کہتے ہیں اگر اس حساب کتاب میں پڑھیں گے تو یہ تو پھر بڑا لمبا کام ہو جائے گا. دوسری بات جہاں تک معذرت کی بات ہے تو وہ اسحاق ڈار صاحب سے وہاں میڈیا نے بھی سوال کیا یہ, تو اس کا انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا پہلی مرتبہ تو یہ 1974 میں سیٹل ہو گیا, پھر جو ہے یہ جب پرویز مشرف گئے تھے ڈھاکہ تو انہوں نے وہاں گفتگو کی, بلکہ جو یادگار ہے شہداء کی وہاں پہ انہوں نے ایک عبارت بھی لکھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ معافی تو سیٹل ہو چکا ہے معاملہ. اچھا میں آپ کو عبارت بھی پڑھ دیتا ہوں. پرویز مشرف نے جو ہے وہاں پہ کہا بنگلہ دیشیوں کے آپ کے پاکستانی بہن بھائی 1971 کے واقعات کی تکلیف میں برابر کے شریک ہیں. ہم اس سانحہ کے لیے معذرت خواہ ہیں جس نے دونوں قوموں پر گہرے زخم چھوڑے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ زخم بھر جاتے ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیں یہ معاملہ ایک طرح سے تو یہ سیٹل ہو گیا ہوا ہے, پاکستان معافی مانگ چکا ہوا ہے. اب اگر وہ کہتے ہیں کہ فارملی مانگی جائے تو یہ الفاظ جو ہے وہ فارملی بھی جاری کر دیں, کیا فرق پڑتا ہے کہ ماضی کو بھلا کر آگے بڑھا جائے اور بہتر انداز میں آگے بڑھا جائے جس میں دونوں ممالک کی ترقی کو ترجیحات میں شامل کیا جائے. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے نئے صوبوں کی بحث چھڑی, اس پر حکومت اور اتحادیوں کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں. وہ تحفظات کیا ہیں اور کیوں ہیں, جانیں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک ایسے وقت میں جب ملک میں نئے صوبوں کی تجویز کو مختلف حلقوں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ملک کی ترقی کے لیے نئے صوبے بنانا ناگزیر ہے,
एंड उसी वक्त हुकूमती हलकों स्पेशली सियासतदानों की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। शाज़िया मरी साहिबा कहती हैं कि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है और ऐसा मालूम होता है कि सोची समझी प्लानिंग के तहत ये बहस छेड़ी जा रही है। इस बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि ऐसी बात कहीं भी नहीं हो रही, लेकिन हम तो सलमान साहब ऐसी बातें सुन रहे हैं और उनको डिस्कस भी कर रहे हैं, तो सियासतदानों के इस पर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं? देखिए बात ये कोई सियासी या जज्बाती इशू नहीं है, ये गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं और गवर्नेंस के बारे में ख़ुद सियासी जमातें हर आने वाली जो हुकूमत बनती है वो कहती है जी कि हम गवर्नेंस को हकीकत का रंग देंगे, तो गवर्नेंस यकीनी नहीं बनती। अब ये कि सियासी जमातों की रिजर्वेशन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सियासी जमातें अपने हिसाब किताब करके बैठी होती हैं कि ए सूबा ताड़ा, ए सूबा साडा, ए सूबा उन्हां दा, और उनकी वो जो एक ताकत है उस पर असरअंदाज होने का अमल है। देखें बात ये कि इसमें उनको तो फ़ायदा है, क्या पाकिस्तान के लोगों का भी फ़ायदा है, क्या इससे गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी, उनको इंसाफ की फराहमी यकीनी बनेगी, तो सियासी जमातें इस पर रिजर्वेशन का इजहार करेंगी। लेकिन ये बात चल पड़ी है और ये बात आप देखें ना कि एक और माशी थिंक टैंक है इस्लामाबाद का, इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट, उसने भी ये बात कही कि अब सूबे नागुज़ीर है अगर तो आपने पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस यकीनी बना लिया है। और मैं तो इसका सियासी एस्पेक्ट समझता हूँ कि पाकिस्तान के सियासी कारकुनों को स्टैंड लेना चाहिए कि भाई वो सारी जिंदगी जेलें और धक्के खाने के लिए हैं, उनको भी इक़्तिदार मिलना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट सिस्टम के आप इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं, ना आप उनको बाख्तियार बनाने के लिए तैयार हैं, सूबों की तकसीम के लिए आप तैयार नहीं। इन्होंने ऐसे नहीं मानना, इसके लिए मैं समझता हूँ कि एक तहरीक पैदा करनी होगी लोगों को जो समझते हैं कि पाकिस्तान, देखें अगर जमहूरी स्ट्रगल के नतीजे में मुल्क बना था, तो आज अगर जमहूरियत डिलीवर करती नजर नहीं आ रही तो इस पर बात तो होनी चाहिए। ठीक है, बात तो होनी चाहिए, लेकिन वो बात होनी भी पसंद नहीं आ रही। डॉक्टर साहब क्यों सियासतदानों को ये बात हजम नहीं हो रही? देखिए पहले तो मैं ये चीज़ समझने से कासिर हूँ कि क्या गारंटी है कि ज़्यादा सूबे बनाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आपका गवर्नेंस का स्टाइल यही है, सेंट्रलाइज्ड मॉडल है, ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट जिस मुल्क में पावरफुल हो वहाँ सूबे बना के गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकती, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन होती है। सियासतदानों के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों? दूसरा सियासतदानों का तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना, वो देखिए बड़ा समझ में आता है। पीपीपी, ये पीपीपी जो है ना वो सूबे बनवाने के खिलाफ नहीं, अलावा सिंध के। लिहाजा वो समझते हैं कि अगर दूसरी जगह सूबे बन गए तो वो सिंध में भी प्रेशर आ जाएगा, लिहाजा सिंध को नहीं हाथ लगाना। अच्छा, जो पीएमएलएन का ताल्लुक है, आप मुझे ये बताइए कि पीएमएलएन पूरे पंजाब पे राज कर रही है ना इस वक्त? अगर आप छोटे सूबे बनाएंगे तो क्या गारंटी है कि हर सूबे में, पंजाब के हर सूबे में पीएमएलएन का राज होगा? वो साउथ पंजाब में अगर बहावलपुर को भी सूबा बनाना है, साउथ पंजाब को भी बनाना है, तो क्या गारंटी है कि बहावलपुर और साउथ पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत होगी? तो ये राजपाट की बात है, इक़्तिदार की, यही तो मसला है। आप सूबे बना लें, जब तक ये राजपाट, इक़्तिदार और सेंट्रलाइजेशन, स्टेट अदारों का मजबूत होना, जब तक ये चीज़ें रहेंगी हमारी निज़ाम इसी तरह चलेगा, पावर चली जाएगी ना फिर। रसूल बख्श रईस साहब, ये तहफ़्फ़ुज़ात तो सामने आ रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकेंगे इनके? लेकिन जवाब तो आपने दे दिया है कि मफादात उनके वाबस्ता हैं मौजूदा निज़ाम से, और जिस तरीके से उन्होंने सेंट्रलाइजेशन की है और उससे गवर्नेंस ख़राब हुई है, अगर वो डिवाल्व करते पावर, मकामी हुकूमतें बनाते, गवर्नेंस अच्छी होती, तो आज ये बातें नहीं होती। कि आज अगर हम बात कर रहे हैं या मियां आमिर महमूद साहब की तरफ से ये नोट आया है, बहुत पुरमग़ज़ है, उसमें काफ़ी तहकीक है, हक़ाइक़ हैं, तो वो है, तो उसकी तो वजह है ना कि गवर्नेंस। अब देखें कि चीफ मिनिस्टर साहबा हैं या वहाँ पे मुराद अली शाह साहब हैं सिंध में, या गंडापुर साहब हैं, वो सारा सूबा चलाते हैं कि कराची भी चलता है, लाहौर भी चलता है, मुल्तान भी चलता है, साहिवाल भी, सारे हर जगह के ऊपर वो नज़र रखे हुए हैं। देखिए दुनिया में इस तरह से कहीं नहीं होता। ठीक है, कि आपने कम अज़ कम 2 मारूसी बादशाहतें कायम की हुई हैं, तो गवर्नेंस कैसे ठीक होगी? तो लोग मुतबादिल रास्तों का सोच रहे हैं। अभी ये तो बहस है, लेकिन आप ये समझ लें कि जो मौजूदा सियासी जमातें हैं, किसी सूरत में ये जो मौजूदा निज़ाम है उसके खिलाफ नहीं जाएंगी। ये जहाँ फैसला होना है वहीं पे होगा और हो के रहेगा।
ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے بحث تو چھڑ چکی ہے اور اب یہ گاڑی آگے چل سکے گی یا نہیں، اس پر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن عثمان شامی صاحب، کیوں حکومت اور ان کے اتحادی پریشان ہو گئے ہیں؟ ابھی تو صرف بات ہی چھڑی ہے. نہیں، یہ جو انہوں نے بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے. میں تو بار بار روز کہتا ہوں یہ سیاستدانوں کے روپ میں آمر چھپے بیٹھے ہیں یہاں پہ. ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے یعنی کسی کو کوئی شیئرنگ نہ ہو جائے، پاور شیئرنگ نہ کرنی پڑ جائے کسی کے ساتھ. تو یہ تھوڑی آپ دیکھیں نا، یہ اپنی پارٹیوں میں الیکشن نہیں کرا سکے آج تک، یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں. تو وہ تو خالی کہنے کی بات ہے. اصل میں بات یہ کرائسس، یہ گورننس کا کرائسس ہے. جو عام آدمی اس کا مسئلہ ہے سیوریج، سڑکیں، صحت، تعلیم. تو آپ یہ چند لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ کیسے 25 کروڑ لوگوں کو یہ دے سکتے ہیں؟ یہ لوگوں کو آپ اختیار دیں، وہ اپنی سطح پہ خود یہ چیزیں سنبھالیں. تو یا تو آپ چھوٹے صوبے بنا دیں یا لوکل باڈیز کا کوئی ایسا نظام لے آئیں. تو یہ چیز جو ہے وہ بات تو طے ہے کہ جو ہمارا موجودہ نظام ہے یہ سروائیو نہیں کر سکتا ہمارا ملک اس کے تحت جو ہے. تو اس میں کوئی نہ کوئی بنیادی تبدیلی جو ہے وہ ضروری ہے. اب یہ سیاستدانوں کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کوئی مؤثر نظام لے آئے لوکل باڈیز کا، جس میں لوگوں کو اختیار دے دیں کہ اپنے معاملات وہ خود کریں، گلی محلوں کے ٹھیک کریں. ادروائز پھر یہ جو بحث چلی ہوئی ہے اس کے اوپر مزید ڈسکشن ہونی چاہیے اور یہ نقشہ واضح ہونا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے اور بنا دینے چاہیے چھوٹے صوبے پھر. ٹھیک ہے، تو پھر یا آپ اپنے اندر اتنی اہلیت پیدا کریں کہ لوگوں کے مسائل حل کریں، نہیں تو پھر نئے صوبے بنانے کی طرف جو ہے اس سفر کو آگے بڑھایا جائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.